बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीकिंग चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 9th और 10th के सब्जेक्ट के लेक्चर्स के आगाज़ किए हैं और उनमें इंग्लिश के ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। बायोलॉजी के लेक्चर्स के आगाज़ जो रिकॉर्डिंग जारी है और अपलोडिंग भी, और हम उसमें चैप्टर 8 को डिस्कस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन। और इसमें न्यूट्रिशन के 2 पार्ट्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है। और आज हम इसके तीसरे पार्ट को, यानी कि न्यूट्रिशन के तीसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो ओरल एक्टिविटी सिलेक्शन ग्राइंडिंग पार्शियल डाइजेस्टेशन सिस्टम है, इसको हम डिस्कस करते हैं। यानी कि खुराक का इंतखाब, उसमें पिस जाना, और सेमी डाइजेस्टिव सिस्टम जो ओरल कैविटी का हिस्सा है, उसमें क्या होता है, उसमें ओरल कैविटी से मुराद मुंह के पीछे मौजूद जगह है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना तमाम का तमाम जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो फ्राहम अदा करते हैं। जो इसकी खुराक का इंतखाब है, यानी कि फूड सिलेक्शन है, उसमें एक अहम एक अफ़ाल एक हिस्सा है। जब खुराक और ओरल कैविटी में दाखिल हो जाती है तो इसका जायका चखा जाता है और इसे महसूस किया जाता है। और अगर गोश्त का जायका ये बता देते हुए मस्तरद कर दें कि वो ख़राब है, अगर दांत या ज़ुबान वाले में किसी सख्त ठोस, यानी कि मसलन मिट्टी के ज़रा को महसूस करें, तो भी हम इस नवाला को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसको मस्तरद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सेंस है, यानी कि उसमें ओरल कैविटी को खुराक में इंतखाब में मदद फराहम करती है। जो सेकंड, इसमें जो दांतों की मदद से खुराक को पीसना है, जो इसका फंक्शन है ओरल कैविटी का, और ये अमल आपका मेडिकेशन कहलाता है। इसके लिए ये आम एसोफेग्स यानी कि सिर्फ छोटे टुकड़ों को ही अपने अंदर से गुजरने दे सकती है। एंजाइम भी बड़े टुकड़ों पर अमल नहीं कर सकते। उन्हें अमल करने के लिए ज़्यादा मतलब रकबा, यानी कि हिस्से को छोटे टुकड़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि पीसेस, स्मॉल पीसेस और लार्ज सरफेस, ज़्यादा रकबा, यानी कि ज़्यादा हिस्सा चाहिए होता है। या थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, जो उसका तीसरा और चौथा फंक्शन ओरल कैविटी का उसमें गिलाना करना, यानी कि लुब्रिकेशंस और उसकी केमिकल डाइजेस्टेशन है, यानी कि उसकी लुब्रिकेशंस है और उसकी केमिकल डाइजेस्टेशन है, जिससे खुराक टुकड़ों को घुमाती है। जैसे ये छोटा फिसलने वाला और एक जो मतलब इसका जो कैविटी स्लेवरी ग्लैंडर्स है, उसमें 3 जोड़े होते हैं, और एक जुबान के नीचे, दूसरा जबड़ों के पीछे, और तीसरा कानों के आगे। खुराक की मेस्टिफिकेशंस का अमल जो स्लेवरी ग्लैंडर्स को और ओरल कैविटी में एक रतूबत, यानी कि उसको यानी कि स्लेबा कहा जाता है, खारिज करने की तहरीक होती है। और स्लेबा खुराक में पानी और जो म्यूकस डालता है, जो खुराक की लुब्रिकेशन करते हैं, ताकि ये एसोफेग्स से आसानी से गुजर सके, यानी कि एसोफेग्स से आसानी से गुजर सके। और इसमें जो सेलुलर का एंजाइम स्लेवरी एमानी जो सिस्टम है, जो इसमें पाया जाता है, वो खुराक में मौजूद स्टोरेज की सेमी डाइजेस्टेशन में मदद फराहम करता है। तो इसका ये थर्ड और चौथा फंक्शन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चिविंग, और यानी कि जब आप जो लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेस्टेशन, द पीसेस ऑफ फूड आर रोल्ड बाय द टंग टू इनटू स्मॉल स्लिपरी सेफ्रल मास कॉल्ड बुलास, यानी कि मेस्टिगेशंस, लुब्रिकेशंस और सेमी डाइजेस्टेशन के दौरान जब खुराक टुकड़ों को घुमाती है, जैसे ये छोटा फिसलने वाला एक गोल टुकड़ा बन जाती है, और ऐसे टुकड़े को बोलस कहा जाता है, यानी कि उसको हम बोलस कहते हैं। विच स्वेलो बोलस, और बोलस को हम निगल लेते हैं और फेरेंक्स के ज़रिए एसोफेगस में धकेल दिया जाता है। जब हम कोई भी खुराक का टिकड़ा अपने मुंह में डालते हैं, तो ये सारे का सारा ये फंक्शनैलिटी इस इमेज में दिखाई गई है। तो इसमें आपका जो ओरल कैविटी का हिस्सा है वो आपका कहलाता है, यानी कि सॉफ्ट प्लेट है, हार्ड प्लेट है, आपकी ज़ुबान है, आपके जो एपिग्लॉट्स हैं, और ये ट्रेकिया है आपका, और इसमें आपका जो एसोफेग्स वगैरह और ये आपके मसल्स वगैरह शामिल है, जो आपकी सारी की सारी फंक्शनलिटी हमने 3-4 हिस्सों में डिस्कस की, उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंक्स और एसोफेग्स। फ्रेंक्स जो एसोफेग्स है, जिसमें निकलने का अमल और पैरासॉल्ट्स इसमें शामिल होता है, और इसमें निकले जाने के दौरान बोल्स को ज़ुबान की मदद से मुंह के पिछले हिस्से की तरफ धकेला जाता है। जब इंसान बोल्स को धकेलती है, तो इस दौरान नरम तालु, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट वैलेट है, वो ऊपर उठता है और पीछे की तरफ मुड़कर जो आपकी नाक की कैविटी है, यानी कि नेसल कैविटी को आपको बंद कर देता है। निकले जाने पर बोल्स फेरन से गुजर कर एसोफेग्स
اسوفیکس میں جاتا ہے اور فرینکس کے اندر ایسی مطابقتیں موجود ہوتی ہیں جو بولس کا کوئی بھی ٹکڑا لنگس میں ہوا آ جانے سے راستہ یعنی کہ ٹریکیا میں داخل نہ ہو سکے. خوراک نکلنے کے عمل کے دوران کا ٹریکیا کا اوپر کنار یعنی کہ لرنکس کا اوپر اٹھنا جس سے کارٹیلیج کے بنے پردہ یعنی کہ ایپیگلوٹس پر افقی رقبہ آ جانے کے لیے زور پڑتا ہے اور اس طرح ٹریکیا کا سوراخ یعنی کہ گلاٹس بند ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو گلا ہے اس کا جو بند ہو جاتا ہے اور وہ سارے کا سارا جو عمل ہے اس میں خوراک کے عمل کا وہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں نکلنے کا جو عمل ہے جس میں آغاز جس میں والنٹری جو چیزیں ہیں راوی وغیرہ یعنی کہ فیل وغیرہ آپ کا ارادہ وغیرہ جیسے خوراک منہ کے پچھلے حصے میں پہنچ جاتا تو نکلنے کا عمل خود کار یعنی کہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. سو نکلے جانے کے دوران ایک نالی ایسوفیکس میں داخل ہو جاتی ہے یعنی کہ جو آپ کی ایک نالی ہے وہ ایسوفیکس میں داخل ہو جاتی ہے جو فرینکس اور میدا کو جوڑتا ہے. فرینکس اور ایسوفیکس خوراک کی ڈائجسٹیشن میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے بلکہ سلائیوا کے پیچھے پچھلے ڈائجسٹو عمل میں یہی جاری آپ کا رہتا ہے. تو اس طرح یہ سارے کا سارا فنکشن ہے جیسے کہ یہاں پہ جب آپ ایک بائٹ یعنی کہ خوراک کا حصہ ڈالتے ہیں تو کس طرح عمل ہوتا ہے یہ آپ کو سارے کا سارا طریقہ ان جو امیج کے تھرو آپ کو دکھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ پیریسٹالس خوراک کی اورل کیوٹی سے ریکٹم کی جانب حرکت کرتا ہے. اس سے مراد ایلیمنٹری کنال کی دیواروں کے ساتھ یعنی کہ سموتھ مسلز میں سکڑنے اور پھیلنے کے امواج بھی جو مطلب پھیلنے کے امواج اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ پیراسٹالس میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے یہ ایک اور امیج میں جس میں بولس جو اپنا رول ہے وہ کس طرح پیراسائٹس میں اپنا ادا کرتا ہے. یہ ماس آف فوڈ ہے اور یعنی کہ مسلز ریئکسلز اس کو بولتے ہیں اور اس کے علاوہ مسلز کنٹریکٹ مسلز جس میں سکڑے ہوتے ہیں اور خوراک کی حرکت کی سمت اس کے تھرو آپ کے پیراسائٹ جو سٹالس ہے اس میں ہوتی ہے اور اس میں آپ کی فنکشنالٹی کو پرفارم یہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹومیج ڈائجسٹن اینڈ چرننگ اینڈ میلٹنگ یعنی کہ خوراک کی ڈائجسٹیشن چرننگ اور پگھلانا کس طرح ہوتا ہے اور یہ آپ کا چونکہ اسٹومیج ہے اور میدے کا سارا فنکشن ہے اور اس میں اسٹومیج از ڈائلیٹڈ پارٹ آف ایلیمنٹری کنال یعنی کہ آپ کا میدا ایلیمنٹری کنال کا ایک کھلا حصہ ہے. اس کی شکل انگریزی حرف جے کی طرح اور یہ ایبڈومن کی بائیں جانب ڈایا فریم کے بالکل نیچے موجود ہے. میدا کے دو بڑے حصے ہیں یعنی کہ میدا کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں. اس میں ایسوفیکس کے فوراً بعد کارڈیک حصہ اور اس کے نیچے والا حصہ آپ کا یعنی کہ پوائلورک حصہ کہلاتا ہے. یہ پوائلورک حصہ اور ایک کارڈیک حصہ کہلاتا ہے. نیکسٹ آپ کا جو ہوتا ہے میدا کے پاس دو یعنی کہ سفنگس یعنی کہ سے مراد ایسا سراغ ہوتا ہے جس کو کھولنے اور بند کرنے کا کام کیا جاتا ہے. اس کو سفنگس کا نام دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈیک جو سفنگس ہے میدا اور اسفنکس کے درمیان جبکہ پائلورک اور سفنکس میدا اور اسمال انٹسٹائن کے درمیان یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی کہ کارڈیک سفنکٹر اور پائلورک کے درمیان ایک جو چیز پائی جاتی ہے اس کو ہم پائلورک سینٹر کا نام بھی دیتے ہیں یعنی کہ پائلورک سینٹر. وین فوڈ انٹر اسٹومچ جب خوراک میدا میں داخل ہوتی ہے تو اس کی دیوار میں موجود گیسٹرک گلانڈز یعنی کہ جو گیسٹرک گلانڈز ہوتے ہیں کو تحریک ملتی ہے اور وہ گیسٹرک جوس خارج کرتی ہے یعنی کہ گیسٹرک جوس خارج کرتی ہے. اور جو گیسٹرک جوس میں پانی یعنی کہ میوکس ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پروٹینز کو ڈائجسٹ کرنے والا ایک غیر فعال انزائم پیپسوجین پایا جاتا ہے. اس میں سارے کا سارا جو ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی کہ غیر فعال پیپسوجین انزائم کو اس فعال کی حالت یعنی کہ پیپسین میں تبدیل کرتا ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ خوراک میں موجود مائکرو آرگینزم کو بھی مارتا ہے. پیپسین خوراک میں موجود پروٹینز کو غیر مکمل طور پر ڈائجسٹ کر کے پولی پیپٹائڈز اور چھوٹی پیپٹائڈز کی زنجیروں میں تبدیل کر دیتی ہے. تو یہ آپ کا میدے کا سارا جو فنکشنالٹی ہے اسٹومیج کی وہ ہم نے ڈسکس کیا اور یہ آپ کی امیج سے بھی ظاہر کیا گیا اور اس میں کارڈیک حصہ آپ کے سامنے ہے اور یہ پولی پورشن حصہ ہے. یہ سارے کا اسٹرکچر آف یہ میدے کی ساخت کا سارا حصہ جو آپ کے سامنے دیا گیا ہے. تو اس کو آپ اس طرح جس طرح ہم نے ڈسکس کیا اس کو الیبوریٹ کیا. اس میں جو ایک انٹرسٹنگ پرابلم ہے جہاں پہ جو ایک چیز جو شامل ہوتی ہے وہ ہے آپ کا کہ جب آپ کی
میدا میں خوراک جاتی ہے اور ڈائجسٹک سسٹم جو تھرو آپ کے جو چیزیں آپ کی بنتی ہیں، اور اس میں جو سارے کا سارا سسٹم جو ہم نے ڈسکس کیا جس میں پیپسین وغیرہ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ وغیرہ مائکروونس کی جو ایک دوسرے کو جو عمل کو ہماری خوراک وغیرہ جو اس میں مکمل طور پر ڈائجسٹ کرنے کے پولی پیپٹاڈائز کے اور چھوٹے پیپٹاڈائز کے زنجیروں میں جب اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں تو ایک بہت ہی مشکل اور چلنے عمل شروع ہوتا ہے، اور میدا کے اس عمل کو ہم چلنے کے ذریعے مزید توڑ سکتے ہیں اس پروسیس کو، اور میدا کی دیواریں اس میں جو سکڑتی ہیں اور پھیلتی بھی ہیں، اور یہ حرکات گیسٹرک جوس اور خوراک کی مکمل مکسنگ میں ہمیں یہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ چلنے کے اس عمل میں حرارت بھی پیدا ہوتی ہے جس سے خوراک میں موجود لپڈز پگھل جاتے ہیں، اور ہماری روٹی اور گوشت کے نوالے موجود سٹارچ اور پروٹینز غیر مکمل طور پر ڈائجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اب خوراک ایک پتلے شوربہ یعنی کہ سوپ کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے جس کو ہم چائم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پائلورک اسپینٹرک ہے جس کو تھوڑی سی مقدار کو اسمال انسٹائن کے لیے ان کے پہلے حصے میں ٹنڈونیم میں داخل ہونے کی ان کو اجازت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کا میدے کا پروسیس کا جو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں یہاں پہ میدے کے بارے میں دی گئی ہیں، اس کو آپ خود پڑھیں، اور کیونکہ آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہے اور کس طرح اس کے انہضام کا عمل کرتا، اگر میں پڑھتا رہوں گا تو آپ کا ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہو جائے گا۔ تو میں آ جاتا ہوں آپ کا جو سبق ہے جس میں دیا گیا اسمال انسٹائن۔ اسمال انسٹائن میں کیا ہوتا ہے، اس میں مکمل طور پہ جو ڈائجسٹیشن ہے اور آبزرویشن کا جو حصہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اسمال انسٹائن کا پہلا یعنی کہ 10 انچ 25 سینٹی میٹر جو آپ کا ایک چھوٹا کا حصہ ڈیڈونیم کہلاتا ہے، یہ ایلیمنٹری کنال کا وہ حصہ ہے جہاں ڈائجسٹیشن کا عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں یہاں خوراک کے مزید 3 رطوبتیں مکس کی جاتی ہیں، یعنی کہ مکس ود ان 3 ڈفرینٹ سیکریشنز، یعنی 3 حصوں میں اس کو بھی کیا جاتا ہے۔ وائل فرسٹ ون ہے وائل، اور جگر سے ایک جو جوس بائل آتا ہے اور لیپڈز کی ڈائجسٹیشن میں یہ مدد دیتا ہے، اور یہ لیپڈز کی ایملسیفیکیشن کرتا ہے، یعنی کہ لیپڈز کے قطروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھتا ہے، اس کو بائل کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا پینکریاز۔ پینکریاز جو جوس ہوتے ہیں اس میں آنے والے جو موجودہ انزائم پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور لیپڈز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں۔ یہ انزائم بالترتیب یعنی کہ ٹریسن یا پینکریاٹک ایملائز یا لپس وغیرہ اس میں جو چیزیں اور لائپائز شامل ہوتی ہیں، اور اس طرح یہ پینکریاز جو اپنا یہ انزائم بالترتیب لپس یا پینکریاز اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ بالترتیب اس میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جس میں ٹرپسن، پینکریاز، ایملسز اور لپسز چیزیں پینکریاز کو مکمل کرتی ہیں۔ انسٹائن کی دیواروں میں آنے والا انسٹائل جوس تمام اقسام کی خوراک کی مکمل ڈائجسٹیشن کے لیے بہت انزائم رکھتا ہے۔ ڈیمونیم سے آگے 2.4 جو میٹر لمبی یعنی کہ جنجونیم جو ہوتی ہے، اس کا تعلق ہمارے نوالا میں موجود بقیہ پروٹین، سٹارچ اور لپڈز کے ڈائجسٹن سے ہوتا ہے۔ جو سمال جو انسٹائن ہے جس کا لمبائی 3.5 جو میٹر لمبا حصہ ایلیم کہلاتا ہے، اس کا تعلق ڈائجسٹر خوراک کی جو آبزرویشنز ہے اس کے ساتھ ہے، اور ایلیم کی اندرونی دیوار میں گول تہیں جو ہوتی ہیں جن میں بے شمار انگلی نما اوار ہوتے ہیں۔ ان اواروں کو بلائی یعنی کہ بلس بھی کہتے ہیں، بلائی اندرونی دیواروں کا سطحی رقبہ بڑھاتے ہیں، اور اس سے ڈائجسٹر خوراک کی آبزرویشن کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اور ہارڈ بلس میں زیادہ بلڈ یعنی کہ کیپلرز ہوتے ہیں، اور اس میں جو اولمپیس سسٹم ہے اس کی ایک نالی ہوتی ہے جس کو ہم لیکٹیکل اس میں موجود ہوتی ہے، اور یہ لیکٹیکل جو آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے اس میں اس لیکٹیکل میں صرف ایک موٹائی سیلز کی ایک طے ہوتی ہے جس میں سادہ شوگرز اور امینو ایسڈز کے ڈائجسٹرز مالیکیول انسٹائن سے بلائی کی بلڈ کیپلز پر اس میں جو ابزرویشن ہوتی ہے یعنی کہ جذب ہوتی ہے، اور خون انہیں ہیپٹک پورلے بین کے ذریعے انسائن سے لے کر جگر میں پہنچاتا ہے، اور جگر میں خوراک کو اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، اور یہاں خوراک کو زہریلے مادے سے پاک کیا جاتا ہے اور اضافی خوراک ذخیرہ کی جاتی ہے۔ جگر سے خوراک کے ضروری مالیکیولز یعنی کہ ہیپٹک بین کے ذریعے دل کی طرف چلے جاتے ہیں، اور انسٹائن میں موجود فیٹی ایسڈ اور گیسٹرول کے مالیکیولز بلائی کی لیکٹن میں داخل ہوتے ہیں، اور جو انہیں بڑی لیمپٹپ ڈیکٹ میں لے جاتی ہے جہاں سے انہیں دل کی طرف جانے والی بڑی وینز میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا ڈائجسٹر سسٹم ہے وہ بھی اس کو
اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے لارج انسٹائن آبزرویشن آف واٹر اینڈ ڈیفیکشن. جو اس کا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، ایک آگے امیج بھی ہوں گے جس کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آفٹر دا جب ہمارے نوالے ڈائجسٹر پروڈکشن خون میں جذب ہو جاتے ہیں، بقیہ مواد جو لارج انسٹائن میں داخل ہو جاتا ہے. اور لارج انسٹائن کے 3 حصے ہیں جس کو ہم سیکیم جو اسمال انسٹائن کے ساتھ منسلک تھیلی یا کولن، اور ریکٹم کولن کے ذریعے خوراک کو پانی میں جذب کرتا ہے، جس کے بعد بچنے والے ٹھوس مبادلہ کو یعنی کہ فضلہ میں خوراک کا ڈائجسٹ حصہ نہ ہونے والا حصہ ہے. اس میں بہت سے بیکٹیریا ایلیمنٹری کنال کے اترتے ہوئے سیلز اور وائل پیگمنٹس اور پانی بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جو کہ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں لاجسٹیشن میں. یہ حصہ جو آپ کے سامنے آیا ہے اس کو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے، جس میں اسمال انٹسٹائن اور تہیں جو بلائی ہے یہ ایک ولسن حصہ ہے جس کو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے. Faces are temporarily stored in a rectum while opens under through anus. فضلہ کو ریکٹم میں ذخیرہ کیا جاتا ہے جو اینس کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے، اور معمول کے حالت میں جب ریکٹم فضلہ سے باہر نکلتا ہے تو یہ ایک ریفلیکس پیدا کرتا ہے، یعنی کہ یہ ایک آپ کا ریفلیکس پیدا کرتا ہے اور جسے اینس رفع حاجت یعنی کہ ڈیفیکیشن کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اور بالغوں میں یہ ریفلیکس شعوری طور پر روکا جا سکتا ہے، لیکن شیرخوار بچوں کا اس کا کنٹرول غیر ارادی ہوتا ہے، اور گروتھ کے دوران بچہ اس ریفلیکس کو ارادی کنٹرول میں لانا سیکھ لیتا ہے، یعنی کہ ولنٹری کنٹرول اس کو لے آنا شروع ہوتا ہے کہ جب اس کا دل کرتا ہے اس کو روک سکتا ہے، اور چونکہ بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے آپ کا جگر کا کردار. رول آف لیور. لیور از دا لارجسٹ گلینڈ آف باڈی. یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کا جگر کا سب سے بڑا جو گلینڈ ہے، اس کے بھرپور اس کے ابھرے ہوئے حصے ہوتے ہیں جس کو لوبس بولتے ہیں، اور اس کے ظاہری رنگت گہری سرخ ہوتی ہے، اور یہ ابڈیمن کی دائیں جانب ڈایافرام کے نیچے واقع ہے. ایک بالغ حصہ انسان میں اس کا تقریباً 1.5 جو کلو گرام اور سائز 1 فٹ بال کے برابر ہوتا ہے. جگر کی نچلی یعنی کہ وینٹرل جانب دائیں جانب کے لوب کے ساتھ ناشپاتی کی شکل کا ایک زرد تھیلا حصہ نما ہوتا ہے جسے گال بلیڈر بھی ہم کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس کو دیا گیا ہے، اور اس کو آپ دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگر کا یعنی کہ رول آف لیور ہے، اور اس شکل میں جو آپ کو دیا گیا ہے یہ اس کی فنکشنلٹی جو پرفارم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لیور سیکریٹ بائلز یعنی کہ جو جگر بائل خارج کرتا ہے جسے گال بلیڈرز میں ذخیرہ کیا جاتا ہے. جب گال بلیڈر سکڑتا ہے تو بائل کو ایک نالی کامن بائل یعنی کہ ڈکٹ کے ذریعے ٹیڈونیا میں خارج کر دیا جاتا ہے. بائل میں انزائم نہیں ہوتے بلکہ وائل سوائلرز جو لیپرز کی ایملی فیکشن کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں. ڈائجسٹ کے علاوہ بہت سے جگر کے افعال بھی سر انجام دیتا ہے جس میں چند ایک خاص ضروری ہیں، یعنی کہ اس کو سمرائز کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 آپ کا جو ایمونیا سسٹم ہے اس کے بائنڈنگ گروپ اتارتا ہے، یعنی کہ ڈی ایمینیشنز ہوتی ہے. نمبر 2 جو آپ کا ایمونیا ہے اس کو کم زہریلی شکل یعنی کہ یوریا میں بدلتا ہے. نمبر 3 آپ کا پرانے ریڈ سیلز کو توڑتا ہے. نمبر 4 خون جمانے والی جو پروٹینز ہے اس کا جو فائبرینوجن بناتا ہے. نمبر 5 آپ کا گلوکوز کو گلائکوجن کی صورت میں ذخیرہ کرتا ہے، ضرورت پڑتا ہے گلائکوجن کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے. نمبر 6 آپ کا جسم کا کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز کو لیپڈز میں تبدیل کرتا ہے اور کولیسٹرول بناتا ہے، جسم کا ٹیمپریچر برقرار رہتا ہے. نمبر 7 آپ کا جو فیڈ سولوبل وٹامنز ہیں جس کو کے ای ڈی اور کے منزل آئن مثلا ذخیرہ کرتا ہے، اس میں منرل آئنز سچ ایز آئرن یعنی کہ اس میں سولوبل آئنز کو سٹور کرتا ہے، اس کے فیٹ وغیرہ کو سٹور کرتا ہے، اور اس کے سارے جو فنکشن ہے وہ کس طرح پرفارم کرتا ہے اس آپ شکل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ آپ ڈس آرڈر آف گٹ. ڈس آرڈر آف گٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو ایلیمنٹری کنال ہے یعنی کہ گٹ کی بیماریاں پاکستان میں جو اس میں بہت سے ایسے لوگوں میں یہ لاحق ہونے والی بیماریاں پائی جاتی ہیں جس کو ڈائریا، کنسٹیپیشن یعنی کہ قبض اور السر وغیرہ کا کہا جاتا ہے. ڈائریا کیسے ہوتا ہے؟ اسال یعنی کہ ڈائریا مریض کو بار بار پتلے دست آتے ہیں. اس میں پیٹ میں درد، متلی بھی ہو سکتی ہے اس وقت جب کولون سے ضرورت کے مطابق پانی خون میں جذب ہوتے ہیں. اور ڈائریا کی بڑی وجوہات پینے کے صاف پانی کی کمی یا وائرل یا بیکٹیریل انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں. اور اگر مناسب خوراک اور پانی دیا جائے تو مریض چند دنوں میں ہی جو مریض ہے وہ صحت یاب ہو سکتا ہے، یعنی کہ
متلی اور ڈائریا کی وجہ سے جو اس میں ہوتی ہے، ایسا وقت جب ہوتا ہے جب کلون سے ضرورت کے مطابق چیزیں جب نکلتی ہے. لیکن میل نیوٹریشن کا شکار مریضوں میں ڈائریا سے پانی کی شدید کمی یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن آپ کی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو چیزیں یہ حالت زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ڈائریا کے علاج میں پانی کا نقصان پورا کرنے کے لیے مناسب مقدار میں ضروری سالٹ اور نیوٹریٹس پانی پینا شامل ہے. اگر ڈائریا بیکٹیریا انفیکشن کا نتیجہ تو اینٹی بایوٹکس بھی اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ اس کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جو ڈائری کا سارے کا سارا جو اس میں جو سسٹم ہے. تو اس کو آپ غور فرما لیجئے اور اس نالج کو آپ میموریز کر سکیے. نیکسٹ آپ کا ہے، اور یہ آپ کا ابھی بھی جو اورل کیوٹی ہے، سیلیبری ہے، لیبر ہے، اسٹامچ ہے، گلینڈر ہے، وہ جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. جو ہومن ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ یہ اس کے امیج ابھی بھی انہوں نے مطلب غلط جگہ پہ دیے ہوئے ہیں، اور یہ آیا ہوا ہے. کنسیپیشن جو آپ کی قبض وغیرہ ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ایسی حالت کا نام ہے جس میں مریض میں فضلہ سخت ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو باہر نکلنے والے مواد ہیں اس میں باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی بڑی وجوہات کلون سے پانی کی ضرورت سے زیادہ آبزرویشن ہو جانا ہے، غذا میں ڈائٹری فائبرز کا کم لینا، ڈی ہائیڈریشن ہو جانا، ادویات مثلا وہ جن میں آئرن، کیلشیم اور ایلومینیم موجود ہو اس کا استعمال، اور اینس میں ٹیومرز بن جانا. قبض کا علاج خوراک اور ورزش سے متعلق عادات بدلنے میں کیا جا سکتا ہے. علاج کی ابتدا جنہیں لیگزیریٹ کہتے ہیں مثلا پیرافن وغیرہ استعمال ہو سکتی ہے. قبض سے بچاؤ کے علاج کی نسبت بہت آسان ہے کہ اس کے لیے خوراک میں پانی اور ڈائٹری فائبرز کی مناسب مقداریں استعمال کی جائیں. السر ہے، السر کیا ہوتا ہے، السر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے جس میں جو گٹ کی دیوار ہے اس میں زخم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو پیپٹک السر ہے، سادہ الفاظ میں السر کہلاتا ہے. السر میں تیزابی جو گیسٹرک جوس اندرونی دیوار کے ٹیشو کو بتدریج توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور میدا کے السر کو گیسٹرک السر اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ہائیڈروکلوز کا زیادہ بننا، انفیکشن ہو جانا، طویل عرصہ تک ایسپرین اور دوسری اینٹی ایلیمنٹری جو ادویات اس کا استعمال کرنا، تمباکو نوشی، کافی، کولاس وغیرہ زیادہ پینا، یا مسالہ دار جن کے اسپائسی چیزیں اس میں شامل ہے جو اس کا باعث بنتے ہیں. السر کی علامات: کھانے کے بعد آدھی رات کے وقت پیٹ میں جلن ہونا، شدید السر میں پیٹ میں درد، معدہ سے خوراکیں دوبارہ منہ میں آنے کے بعد بہت زیادہ سلائیو نکلنا، متلی بو ختم ہو جانا، اور وزن میں کمی بھی آپ کا ہو سکتا ہے. السر کے علاج میں ایسی ادویات شامل ہے جو گیسٹرک جوس کے تیزابی اثرات کو یعنی کہ نیوٹرلائز کرتی ہیں. السر سے بچاؤ کے لیے میل، مسالہ، تیزابی خوراک اور تمباکو نوشی سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا یونٹ 8 جس کے ہم مطلب 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے اس کو یعنی کہ 20-25 منٹ کا یہ آپ کا لیکچر ہو گیا جس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. انڈرسٹینڈنگ کنسیپٹ ہے کہ اس میں ہم نے جو میگنیشیم ہے، نائٹریشن وغیرہ کس طرح ڈسکس کیا یعنی کہ پودوں کے گروتھ کے لیے، اور یہ کچھ آرگینک فرٹیلائزر چیزوں سے متعلق ہے، ABCD جو ڈائٹس وغیرہ ہیں اس کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ جو کچھ کنسیپٹ انہوں نے دی گئی ہے، اس کو آپ سیلف آپ ٹرائی کیجیے ایز اے اسٹوڈنٹ جو آپ پڑھ چکے ہیں. کچھ شارٹ کویشچنز ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اور انیشیٹنگ پلاننگ ہے، اور کچھ انہوں نے وہ دی ہوں گی آپ کا انٹرنیٹ کے جو ٹرمز آف نو ہے جس کے آپ نو ہو جا کے اپنے بایولوجی میں اپنا ایک اہم رول ادا کرتے ہیں تمام چیزوں کو سیکھ کے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور سوسائٹی میں اپنا ایک اہم امپورٹنٹ یعنی کہ وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں. یہ کچھ انٹرنیٹ کی جو سائٹ دی گئی ہیں، اس سے آپ اس کو آپ دیکھ کر مزید اس میں آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں اس کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت. ایسے اسٹوڈنٹ جو آلریڈی موجود ہیں 9th اور 10th کے ہیں، آنے والے دنوں میں فزکس، کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس کے بھی لیکچر ان شاء اللہ تعالیٰ اپلوڈ ہوں گے. 9th کے بایولوجی کے لیکچرز جاری ہیں. یہ تھا یونٹ 8 جس کو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت. شیئر کرنا نہ بھولیں، اور بڑی بڑی جو اکیڈمی میں یہی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں، ان کو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو بتا دیا جاتا ہے. آپ کے انگلش میڈیم کی یہ بک میں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، اور اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ جو چیزیں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی اس کا جو کنسیپٹ ہے سمجھ سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت. چیپٹر 9 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور آج ہم نے جو چیپٹر 8 ڈسکس کیا، اور چیپٹر 8 میں کیا کیا ڈسکس کیا، نیوٹریشن یعنی کہ غذائیت کے متعلق ہم نے ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت. ہماری طرف سے اللہ حافظ.